अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ अज़ीमी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। FTJ यानी फाज़िल तिब वल जराहत के 4 साला कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ हम इल्मुल अदविया यानी हर्बल मेडिसिन्स के बारे में सीख रहे हैं और ये हमारा 30वां लेक्चर है। हम अपने आज के लेक्चर में मुनव्विम यानी नींद लाने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे, मुअल्लद मनी यानी मनी की पैदाइश को बढ़ाने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे, हाज़म यानी हाजमा की क़ुव्वत को बढ़ाने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे और उन दवाओं और ग़िज़ाओं के बारे में जानेंगे जो मैदा और आंतों में गैस की पैदाइश को बढ़ा देती हैं। और एक तिबी इस्तिलाह हश जिसके मानी नरम या बुरबुरी दवाएं हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। इन लेक्चर्स को तिब के दीगर स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें ताकि वो भी इनसे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और तिब की बुनियादी चीज़ें सीख सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सबसे पहले ये सीखने की कोशिश करते हैं कि मुनव्विम यानी नींद लाने वाली दवाएं कौन सी होती हैं और इसके साथ साथ हम उन वजूहात को भी जानेंगे जिन वजूहात की बिना पर नींद की कमी पैदा होती है और उन मुख्तलिफ वजूहात में जो मुख्तलिफ दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं उनके बारे में भी मिसालों और तस्वीर के साथ सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की जानिब और देखते हैं कि मुनव्विम या नींद लाने वाली दवाएं कौन सी होती हैं। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो अंदरूनी तौर पर खिलाने से या सर पर मालिश करने से नींद लाती हैं। अपनी इसी सिफ्त की बदौलत इन्हें मुनव्विम दवाएं कहा जाता है, यानी इन दवाओं के लिए जो तिब्बी इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है वो मुनव्विम है। अमूमन नींद की कमी 2 वजूहात की बिना पर होती है। अव्वल, जब दिमाग में खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाए यानी रतूबात खुश्क हो जाएं तो नींद की कमी लाहक हो जाती है, जिसके लिए जिस्म में रतूबात बढ़ाने वाली दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। ये दवाएं अंदरूनी तौर पर खिलाई भी जाती हैं और बैरूनी तौर पर सर पर मालिश करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा जो दूसरी वजह है उसमें दिमाग में शदीद तनाव की कैफियत पैदा हो जाती है जिसके बायस नींद की कमी लाहक हो जाती है। जब दिमाग में शदीद तनाव की कैफियत हो तो ऐसी सूरत में दिमाग व असाब में तखदीर यानी सुनपन की कैफियत पैदा करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे दिमाग व आसाब में ठंडक और सुकून पैदा होता है, सुकून का एहसास पैदा होता है और नींद आने लगती है। अब ये दोनों वजूहात की बिना पर यानी खुश्की की ज़्यादती की वजह से या शदीद दिमागी तनाव की वजह से जब नींद की कमी लाहक हो जाती है तो इन दोनों सूरतों में अलग अलग अद्वियात इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो इन दोनों किस्म की अद्वियात के बारे में हम सीखेंगे। जब खुश्की की ज़्यादती की वजह से यानी जिस्म में रतूबात खुश्क हो जाए, दिमाग व असाब में खुश्की की कैफियत पैदा हो जाए और नींद की कमी लाहक हो जाए तो ऐसी सूरत में मगज़, तुख्म कद्दू, रोगन कद्दू बैरूनी मालिश के इस्तेमाल के लिए, कद्दू बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करने के लिए, इसके अलावा रोगन गुल, रोगन लबूब सबहा, 7 किस्म के मग़ज़ियात से तैयार करदा ये रोगन जिसे रोगन लबूब सबहा कहा जाता है। इसके अलावा रोगन बादाम, तरबूज या तुख्म तरबूज वगैरह ये वो दवाएं हैं जब जिस्म में नींद की कमी खुश्की की वजह से हो, दिमाग व असाब में खुश्की की कैफियत हो, जिस्म में से रतूबात खुश्क हो चुकी हों। ऐसी सूरत में अगर नींद की कमी लाहक हो जाए तो ये जो दवाएं आपको जिनके नाम बताए हैं या जिनकी आपको तस्वीर दिखाई हैं ये दवाएं इस्तेमाल करके नींद लाई जा सकती है। अलबत्ता अगर जिस्म में शदीद दिमागी तनाव की वजह से नींद की कमी हो तो ऐसी सूरत में अजवाइन खुरासानी, तुख्म काहू, खशखाश, जोज़ मासल, काफूर और इसके अलावा तरियाक वगैरह इस्तेमाल में लाए जाते हैं जो दिमाग व आसाब में तखदीर की यानी सुनपन की कैफियत पैदा करते हैं और दिमाग व आसाब में सुनपन पैदा होने की वजह से नींद आने लगती है। कुछ दवाएं इनमें से बैरूनी तौर पर मालिश के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिस तरह से रोगन कद्दू है, रोगन बादाम है या रोगन लबूब सबा है या रोगन गुल वगैरह है। ये पेशानी पर या सर पर मालिश करने से नींद लाती हैं, जबकि दीगर चीज़ें अंदरूनी तौर पर खिलाने से नींद पैदा करती हैं। इन दवाओं को जूम करके देख लेते हैं ताकि आपको इनकी पहचान में आसानी हो। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं तुख्म कद्दू यानी कद्दू के बीज का मगज़ निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से कद्दू के बीज यानी मगज़ का रोगन ऑयल निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है मालिश के लिए। कद्दू बतौर सब्जी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। रोगन गुल, रोगन लबूब सबा, रोगन लबूब सबा 7 किस्म के मग़ज़ियात से तैयार किया जाता है जिनमें बादाम, मगज़ तुख्म कद्दू, मगज़ अखरोट, पिस्ता, तिल, चलगोज़ा और मगज़ फिंदक वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा रोगन बादाम
بادام کا جو روغن یا آئل نکال کر بطور مالش استعمال کیا جاتا ہے، دودھ میں ملا کر اندرونی طور پر کھلایا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تخم تربوز یا تربوز وغیرہ، اجوائن خراسانی، تخم کاہو، خشخاش، جوز ماسل، کافور اور تریاک وغیرہ، یہ دوائیں دماغ و اعصاب میں تخدیر یعنی سوند پن کی کیفیت پیدا کر کے نیند لاتی ہیں۔ جی تو دوستو، اس سلائیڈ پہ ہم نے نیند کی کمی پیدا کرنے والی مختلف وجوہات کے بارے میں سیکھا اور ان دواؤں کے بارے میں سیکھا جو ان مختلف وجوہات میں نیند کی کمی کو دور کر کے نیند لانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ تصاویر کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ مجھے امید ہے آپ کو نیند لانے والی دواؤں کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ طب کے طالب علموں کے لیے ضروری ہے کہ ان وجوہات کے مطابق ہی نیند کی دوائیں استعمال کریں، جبکہ عام پبلک اگر ان دواؤں میں سے کوئی دوا استعمال کرنا چاہتے ہوں تو اپنی کیفیت کو مد نظر رکھ کر اپنے قریبی معالج کے مشورہ سے یہ دوائیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگلی سلائیڈ میں ہم مولد منی یعنی منی کی پیدائش کو بڑھانے والی، منی کو گاڑھا کرنے والی، مردانہ جراثیم یعنی سپرمز کی کمی اور کمزوری کو دور کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی جانب اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولد منی یعنی منی کو پیدا کرنے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اپنی مخصوص کیفیت و ذوالخاصہ اثرات سے جسم میں رطوبات کی پیدائش کو بڑھا کر مادہ منویہ کی پیدائش کو بڑھا دیتی ہیں۔ اپنی ایسی صفت کی بدولت انہیں مولد منی دوائیں کہا جاتا ہے، یعنی ایسی دواؤں کے لیے جو طبی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ مولد منی ہے، یعنی منی کی پیدائش کو بڑھانے والی دوائیں۔ ان دواؤں میں غذائی جوہر بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ان میں رطوبات بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اپنی انہی دو خصوصیات کی بدولت یہ دوائیں مادہ منویہ کی پیدائش کو بڑھا دیتی ہیں، اور اگر مردانہ جراثیم یعنی سپرمز کمزور ہوں تو ان کی کمزوری کو بھی دور کر دیتی ہیں۔ ان دواؤں میں سالب مصری، شکاکل مصری، موسلی سفید، تودری سرخ و سفید، ستاور، بیمن سرخ و سفید، سنگھاڑا، سورنجان شیریں، چلغوزہ، تخم کرتم اور اس کے علاوہ موسلی سیمبل، دودھ، مشک، تخم گندنا، دیسی انڈا وغیرہ، یہ تمام ایسی دوائیں ہیں جو مولد منی دوائیں ہیں، یعنی منی کی پیدائش کو بڑھانے والی دوائیں ہیں، مردانہ جراثیم کی قوت کو بڑھانے والی دوائیں ہیں، سپرمز کی قوت کو اور گروتھ کو بڑھانے والی دوائیں ہیں۔ ان دواؤں کو مفرد یعنی ان دواؤں میں سے کوئی ایک دوا یا زیادہ دواؤں کا مرکب تیار کر کے منی کی پیدائش کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے افراد جن میں منی کی پیدائش کی کمی کا مرض ہو یا جن کے سپرمز کمزور ہوں تو وہ اپنے معالج کے مشورہ سے یہ دوائیں استعمال کر کے منی کی پیدائش کو بڑھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوائیں بطور مغلظ بھی استعمال ہوتی ہیں، یعنی منی کی پیدائش کے ساتھ ساتھ منی کو گاڑھا بھی کرتی ہے۔ تو ان دواؤں سے بھرپور نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور ایسے افراد بھی ان دواؤں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جن کے اولاد کے جراثیم یعنی سپرمز کمزور ہوں یا کم ہوں، تو ایسے افراد بھی ان دواؤں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان دواؤں کو بھی ہم زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سالب مصری، شکاکل مصری، موسلی سفید، تودری سرخ و تودری سفید، اسی طرح سے ستاور، بیمن سرخ و بیمن سفید، سنگھاڑا، سورنجان شیریں، چلغوزہ اور تخم کرتم وغیرہ، یہ تمام دوائیں مولد منی دوائیں ہیں۔ یہ تمام دوائیں منی کی پیدائش کو بڑھانے والی دوائیں ہیں۔ تمام دوائیں سپرمز کی پیدائش کو اور گروتھ کو بہتر بنانے والی دوائیں ہیں۔ یہ تمام دوائیں منی کو گاڑھا کرنے والی دوائیں ہیں۔ جی تو دوستو، اس سلائیڈ پہ ہم نے مولد منی یعنی منی کو پیدا کرنے والی، منی کو گاڑھا کرنے والی، مردانہ جراثیم یعنی سپرمز کی کمی اور کمزوری کو دور کرنے والی دواؤں کے بارے میں تصاویر کے ساتھ سمجھا اور سیکھا۔ یہ دوائیں مفرد صورت میں یعنی ان میں سے کوئی ایک دوا یا مرکب صورت میں یعنی ایک سے زیادہ دواؤں کو مرکب بنا کر استعمال کی جا سکتی ہیں، اور ان دواؤں سے ان امراض میں جن میں منی کی کمی ہو، منی پتلی ہو، مردانہ جراثیم کمزور ہوں یا کم ہوں، تو ان تمام صورتوں میں یہ دوائیں استعمال کر کے ان سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب اسی طرح سے اگلی سلائیڈ میں ہم ہاضم یعنی ہاضمہ کی قوت کو بڑھانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھتے ہیں، اور تصاویر کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی ایسی دوائیں ہیں جو ہاضمہ کی قوت کو بڑھاتی ہیں، ہاضمہ کو بہتر بناتی ہیں، غذا کو
جلد ہضم کر دیتی ہیں، غذا کو جلد جسم میں جذب کر دیتی ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب اور سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاضم دوائیں یا ہضم کی قوت کو بڑھانے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو غذا کو جلد ہضم کرنے میں مددگار ہوتی ہیں، غذا کو جزو بدن بنانے میں اور بھوک کو بڑھانے میں مدد کرتی ہیں، اسی بدولت انہیں ہاضم دوائیں کہا جاتا ہے۔ یہ دوائیں معدہ میں موجود غذا کو جلد تحلیل کر دیتی ہیں، جسم میں جذب ہونے کے قابل بنا دیتی ہیں، اور جب کھانا یا غذا جلد ہضم ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بھوک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہاضم دواؤں میں یا ہاضمہ کی قوت کو بڑھانے والی دواؤں میں اجوائن دیسی، جاوتری، اناردانہ، تیز پات، زنجبیل، فلفل سیاہ، دارچینی، الائچی کلاں، لونگ، پودینہ، فلفل دراز، پپلا مول یعنی فلفل دراز کے پودے کی جڑ، زیرہ سفید، نرکچور، اور اس کے علاوہ شہد، گڑ، سرکہ، اچار اور سواگا وغیرہ۔ یہ تمام دوائیں جن کے آپ کو نام بتائے ہیں یا جن کی آپ کو سامنے اسکرین پر تصاویر دکھائی ہیں، یہ تمام دوائیں ہاضم دوائیں کہلاتی ہیں۔ یہ تمام دوائیں ہاضمہ کی قوت کو بڑھانے والی دوائیں ہیں۔ ان دواؤں کے استعمال سے نہ صرف ہاضمہ کی قوت بڑھتی ہے بلکہ یہ دوائیں غذا کو بھی جلد ہضم کرتی ہیں۔ یہ دوائیں غذا کو جلد جزو بدن بنا دیتی ہیں، اور ان دواؤں کے استعمال سے معدہ میں موجود متعفن مادے جلد تحلیل ہو جاتے ہیں، اور ایسی رطوبات جو ہاضمہ میں مددگار ہوتی ہیں ان کا اخراج بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کی پیدائش بھی بڑھ جاتی ہے اور معدہ کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ یہ دوائیں عام استعمال کی چیزیں ہیں، بآسانی ملنے والی چیزیں ہیں، عموماً گھروں میں دستیاب ہوتی ہیں، بطور مسالہ جات استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ تمام دوائیں ہاضمہ کی قوت کو بڑھاتی ہیں۔ ان کو مختلف صورتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ طب کے طالب علموں کے لیے ان کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ یہ تمام دوائیں ہاضمہ کی قوت کو بڑھانے والی دوائیں ہیں، ہاضمہ کو بہتر کرنے والی دوائیں ہیں، غذا کو جلد جسم میں تحلیل کر کے جذب کے قابل بنانے والی دوائیں ہیں۔ ان دواؤں کو استعمال کر کے ہم ہاضمہ کی قوت کو بڑھا سکتے ہیں۔ ان کو بھی ہم زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ان دواؤں میں اجواہن، جاوتری یا جسے بسباسا کہا جاتا ہے، جس کا تیار مرکب جوارش بسباسا کے نام سے مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے، اناردانہ، تیز پات، زنجبیل، فلفل سیاہ، دارچینی، الائچی کلاں، لونگ، پودینہ، فلفل دراز، پپلا مول، زیرہ سفید اور نرکچور وغیرہ۔ یہ تمام دوائیں ہاضم قوت رکھنے والی دوائیں ہیں اور ہاضمہ کی قوت کو بڑھا دیتی ہیں۔ جی تو دوستو، اس سلائیڈ پہ ہم نے ہاضم یعنی ہاضمہ کی قوت کو بڑھانے والی دواؤں کے بارے میں مثالوں اور تصاویر کے ساتھ سیکھا۔ تو یہ تمام دوائیں استعمال کر کے ہاضمہ کی قوت کو بڑھایا جا سکتا ہے، بھوک کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تمام دوائیں تبخیر معدہ یعنی گیسٹرک کے مرض کو بھی رفع کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، معدہ کی فاسد رطوبات کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، اور معدہ کے جملہ امراض میں بھی ان دواؤں سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عام پبلک جو یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں اپنے معالج کے مشورہ سے یہ دوائیں مفرد یا مرکب صورت میں استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ جو طب کے طالب علم ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ان دواؤں کو اچھی طرح سے پہچان لیں۔ یہ تمام دوائیں مفرد اور مرکب صورت میں ہاضمہ کی قوت کو بڑھانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اب اسی طرح سے ہم اگلی سلائیڈ میں ان غذاؤں کے بارے میں سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو معدہ اور آنتوں میں گیسٹرک یعنی ریا کی پیدائش کو بہت بڑھا دیتی ہیں۔ ان دواؤں کے بارے میں سیکھنا اور جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جو کمزور معدہ کے افراد ہوتے ہیں ان لوگوں کو ان غذاؤں کے استعمال سے منع کیا جائے، روکا جائے، یا ان کو بتایا جائے کہ یہ غذائیں کم سے کم استعمال کریں تاکہ دیگر دواؤں کی معاونت کے ساتھ تبخیر کے مرض کو دور کیا جا سکے یا معدہ میں بننے والی گیسٹرک کو کم کیا جا سکے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب اور یہ جاننے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی غذائیں ہیں جن کے زیادہ استعمال سے معدہ اور آنتوں میں گیسٹرک پیدا ہوتی ہے یا تبخیر پیدا ہوتی ہے یا افارہ کی کیفیت بنتی ہے۔ یہ ایسی دوائیں یا غذائیں ہیں جو غلیظ اور ثقیل ہونے کی وجہ سے معدہ میں اور آنتوں میں گیسٹرک یعنی ریاح کی پیدائش کو بڑھا دیتی ہے۔ اس لیے ان کے لیے جو طبی اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ مولد ریاح دوائیں ہیں یا غذائیں ہیں۔ جن افراد کے معدہ اور آنتیں کمزور ہوں انہیں یہ دوائیں
اور غذائیں استعمال نہیں کرنی چاہیے یا کم سے کم استعمال کرنی چاہیے، بلکہ ان غذاؤں یا دواؤں کی بجائے لطیف اور جلد ہضم ہونے والی دوائیں اور غذائیں استعمال کرنی چاہیے تاکہ ان کے معدہ اور آنتوں میں گیسز، ریا یا گیسٹرک نہ پیدا ہو۔ یہ دوائیں اور غذائیں غلیظ اور ثقیل ہونے کے ساتھ ساتھ لیسدار بھی ہوتی ہیں جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں، اور ان کے ہضمہ کے دوران زیادہ گیسز پیدا ہوتی ہیں جو کہ معدہ پر بوجھ بنتی ہیں اور مریض کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں۔ مولد ریا غذاؤں میں ارہر، لوبیا، باقلا، ماش، اروی، بھنڈی، بینگن، شکرکندی اور جو وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام غذائیں اور اس کے علاوہ کچھ دیگر غذائیں بھی ہیں جو گیسٹرک یعنی ریا کی پیدائش کو بڑھاتی ہیں۔ کمزور معدہ کے لوگوں کو ان غذاؤں کو کم استعمال کرنا چاہیے، یا جن لوگوں کے معدہ میں پہلے ہی تبخیر کی کیفیت ہو وہ ان غذاؤں کو کم استعمال کریں۔ ان غذاؤں کے بجائے وہ لطیف اور جلد ہضم ہونے والی غذائیں استعمال کریں تاکہ ان کے معدہ میں وہ جلد جذب ہو جائیں اور زیادہ گیسٹرک اور تبخیر کی کیفیت نہ پیدا ہو۔ یہ عام غذائیں ہیں، ان سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں، ان کو زوم کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی تو دوستو، اس سلائیڈ پہ ہم نے ان غذاؤں کے بارے میں سیکھا جو معدہ میں بہت زیادہ گیسٹرک یا ریا یا تبخیر کی کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ ہمیں ان دواؤں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ اگر یہ غذائیں مسلسل استعمال کی جا رہی ہوں تو کمزور معدہ کے افراد میں یا صحت مند افراد کے معدہ اور آنتوں میں بھی یہ غذائیں بہت زیادہ گیسٹرک پیدا کرتی ہیں۔ تو گیسٹرک کا مرض یا تبخیر کا مرض اگر لاحق ہو چکا ہو یا کمزور معدہ کے افراد ہوں تو انہیں یہ غذائیں کم سے کم استعمال کرنی چاہیے یا کچھ عرصہ کے لیے بند کر دینی چاہیے تاکہ ان امراض سے بچا جا سکے۔ اسی طرح سے اگلی سلائیڈ میں ہم طبی اصطلاح ہش کے بارے میں سیکھتے ہیں جو کہ نرم اور بھربری دواؤں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہش طبی اصطلاح کن دواؤں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ہش طبی اصطلاح کے معنی ہے نرم اور بھربری دوائیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو ہلکا سا چھونے سے یا دبانے سے باریک ذرات میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ ان کے لیے جو طبی اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہش ہے۔ ان دواؤں میں عرضی مادہ اور پانی کے اجزاء آپس میں اچھی طرح سے ملے ہوئے نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جلد باریک ذروں میں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ ان دواؤں کی مثال میں دم الاخوین اور غارقون وغیرہ شامل ہیں، یعنی یہ وہ دوائیں ہیں جو ہلکے سے چھونے سے، ہلکا سا دبانے سے باریک ذرات میں بدل جاتی ہیں، تقسیم ہو جاتی ہیں، اور ان کے لیے جو طبی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ ہش ہے، یعنی نرم اور بھربری دوائیں۔ جی تو دوستو، آج کے لیکچر میں ہم نے مختلف طبی اصطلاحات بھی سیکھیں، مختلف امراض میں استعمال ہونے والی دواؤں اور غذاؤں کے بارے میں بھی سیکھا، جن میں نیند لانے والی دواؤں کے بارے میں ہم نے اپنے آج کے لیکچر میں سیکھا، مولد منی یعنی منی کی پیدائش کو بڑھانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھا، اسی طرح سے ہاضمہ کی قوت کو بڑھانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھا، ان غذاؤں کے بارے میں جانا جو معدہ اور آنتوں میں گیسٹرک کی پیدائش کو بہت بڑھا دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ طبی اصطلاح ہش یعنی بھربری دواؤں کے بارے میں سیکھا۔ آج کے اس لیکچر کے ساتھ ہی ہماری جو طبی اصطلاحات کا چیپٹر ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے ان گزشتہ لیکچرز میں بہت ساری طبی اصطلاحات سیکھیں، بہت ساری دواؤں کے بارے میں تصاویر اور مثالوں کے ساتھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جو مختلف امراض میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم اپنے اگلے لیکچر میں قدرتی دواؤں کی تاثیر اور قوت کو قائم رکھنے کے لیے انہیں محفوظ رکھنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی مفید آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی۔